अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो, मैं बादलों के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ हूँ। बादल छाए हुए हैं हर तरफ। ये बादल तो मौसमी है, लेकिन सियासी बादल भी इसी तरह हर तरफ छाए हुए हैं। कभी बहुत ज़्यादा जो है वो बादल गहरे हो जाते हैं और कभी छट जाते हैं। इमरान खान साहब मुसलसल फंसे हुए थे गहरे बादलों में और उनको अपना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरह धुंध होती है, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, किस तरफ जाना है। और फिर एक रात, आधी रात को उठकर खान साहब ने खिताब फरमाया और शायद उस खिताब का असर था कि एक रिलीफ मिल गया इमरान खान साहब को और एक सुकून का सांस बड़े अरसे के बाद खान साहब ले सकें। मगर एक तरफ से रिलीफ आया है तो कई और मामलात आ गए हुए हैं। तीन अदालतें, एक मुकदमा। मतलब पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो और शायद ही आगे कभी हो। हाँ, इमरान खान साहब के लिए हो सकता है। तोशा खाना का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और मकामी अदालत में भी इस्लामाबाद की, यानी मातहत अदालत और उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सबसे बड़ी कोर्ट, तीनों एक ही दिन मामला चले और तीनों के जो है वो दो के तो खैर जो है वो क्या कहते हैं, मामला क्लियर हो गया दो जगह से। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर इमरान खान साहब की जो है वो निपटा दी गई। हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को वही फ़ैसला दिया जो फ़ैसला पहले हाई कोर्ट दे चुकी थी। यानी हाई कोर्ट में खान साहब तोशा खाना का मामला दूसरी बार लेकर आए थे और हाई कोर्ट के फ़ैसला आने के बाद जो फ़ैसला तैयार पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से खान साहब जो है वो तिलमिला रहे थे, तड़प रहे थे, आधी आधी रात को उठकर चौंक रहे थे और उनकी नींदें उड़ रही थी, उसमें ज़रा हाई कोर्ट ने खान साहब को रिलीफ दिया है और फ़ैसला ये आया हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना का मुकदमा दोबारा ज़ीरो से शुरू किया जाएगा। यानी पता नहीं यहाँ ये मिसाल बनती है कि नहीं बनती कि किसी ने किसी को कहा कि जी सज़ा दी कि जी इसको 100 लगाए ना, ज़रा थप्पड़ लगा कह देते हैं हम जी, जूते नहीं कहते, वैसे तो जूते की मिसाल है। तो 100 लगाने के बाद 99 पे आकर ना 99 पे अगर बंदा भूल जाता था तो फिर फैसला कि दोबारा ज़ीरो से शुरू करें। तो अब ये है कि दोबारा ज़ीरो से, अब ये ज़ीरो इमरान खान साहब के लिए अपना ख़तरनाक साबित होगा या ज़ीरो से शुरू करना इलेक्शन कमीशन के लिए ख़तरनाक साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ज़रा जो इमरान खान साहब वाली साइड है, वो जो बोल नहीं पा रहे थे, जो बात नहीं कर पा रहे थे, उनकी जान में जान आई है। वो ज़रा सुकून महसूस कर रहे हैं कि यार चलें, कोई रिलीफ तो मिला। इमरान खान साहब के जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी से लोग के लोग तो खैर इतने रहे नहीं, हर तरफ से निकाले जा रहे हैं। सिंध में आज मज़ीद 8 MPs जो हैं PTI के, वो निकाल दिए गए हैं। जो पार्टी छोड़ गए उनको भी निकाला जा रहा है और जो पार्टी में हैं उनको भी निकाला जा रहा है। तो पार्टी में लोग तो खैर उस तरह जो वर्कर तो होंगे, लेकिन कायदीन उस तरह नहीं बचे। तो लेकिन जो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब का झंडा उठाए हुए हैं, वो ज़रा सुकून में आए हैं। आज चूट किए कि जी बले बले हो गई और खान साहब को रिलीफ मिल गया है। अब इलेक्शन कमीशन का मुकदमा जो है दोबारा ज़ीरो से शुरू होगा। ये रिलीफ इतना बड़ा नहीं है, ये इतना ज़रूर है कि मामला जो सज़ा आज अगर ये फ़ैसला ना आता तो एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं मायूं दिलावर साहब सुना देते फ़ैसला अपना, सज़ा हो जाती, बरी हो जाते, जो भी होता, नाअहली होती, जो भी होता। तो आज नहीं सुनाया गया तो समाअत दोबारा शुरू होगी, दोबारा गवाहियाँ होंगी, दोबारा जरा होगी, फ़र्द जुर्म होगी और उसके बाद फ़ैसला आ जाएगा। तो 1-1.5 महीना और लगा ले, 2 महीने और लगा ले, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं था, अब होगा रोज़ाना की बुनियाद पर। और इसमें एक और चीज़ होगी कि पहले इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, मगर अब इमरान खान साहब को अदालत में पेश होना पड़ेगा और मुमकिन है कि इमरान खान साहब को रोज़ाना अदालत बुलाई जाती है हैसियत में। अब इस्तिस्ना ना दे इमरान खान साहब, क्योंकि खान साहब की एक प्ली तो ये भी थी ना कि जी मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया गया। तो वो इमरान खान साहब की इस्तदा भी थी, तो अब वो मौजूदगी होना इमरान खान साहब की ज़रूरी होगी। लेकिन 1-1.5-2 महीने। असल जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी वो ये थी, अव्वल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं वो अपने आप को इन मामलात से अलग कर लें, और दूसरा जज हुमायूं दिलावर साहब जो है उनको उनसे मुकदमा जो है इलेक्शन कमीशन का फौजदारी मुकदमा तोशा खाना का, वो उनसे लेकर
وہ دیا جائے کسی اور جج کو، اور جو جب ظاہر ہے پھر اسی طرح جج ظفر اقبال صاحب کی طرح بلاتے رہیں اور عمران خان صاحب نہ جائیں، اور پھر ایک آدھ اسٹیٹمنٹ آ جائے عمران خان صاحب کی، یا ایک آدھ جتھا لے کر عمران خان صاحب پہنچے، تو وہ جج صاحب جو ہیں وہ بھی ذرا ڈر ڈور کے ادھر ادھر ہو جائیں. جس طرح جج اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ ظفر اقبال صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ نہیں وہ پریشر برداشت کر سکے جو عمران خان نے اپنے ٹرولز کے ذریعے، اپنے بھانجے کے ذریعے، اپنے وکلاء کے ذریعے ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی. یہی کچھ جج ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو جس پر انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل کو کہا تھا شٹ اپ، اور پھر جواب میں عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی کہا تھا کہ یو شٹ اپ. تو اول تو جج کا کنڈکٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو شٹ اپ کہیں، لیکن یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دبے نہیں تھے. غلط کیا تھا، لیکن وہ جس طرح باقی جج صاحبان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا جو طریقہ واردات ہے اس سے گھبرا جاتے ہیں، یہ صاحب نہیں گھبرائے. تو پھر اب یہ جو جج چینج نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، تو یہ ریلیف ظاہر عمران خان صاحب کو نہیں ملا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ خان صاحب جو کہا جا رہا تھا کہ جی کامران خان آج انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو عمران خان صاحب پھنس گئے ہوئے تھے وہ دوبارہ نکل گئے. کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ چند دن عمران خان صاحب اور جیل کے درمیان اور نااہلی کے درمیان بالکل چند دن ہے، اور خان صاحب جیل بھی جائیں گے اور نااہل، اس طرح کا ان کا ٹویٹ تھا. الفاظ اب وہ ایز اٹ از مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کا تھا کہ جی اب یہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے آخری سیاسی طور پر آخری دموں پر ہے، بس اب الوداع ہوا چاہتے ہیں خان صاحب، ان کو نکالا جائے گا سیاست سے، نااہل ہو جائیں گے، جیل چلے جائیں گے. ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا ہے. اچھا، اب میں نے جو گزارش کی کہ جی ایک ہی معاملہ، یعنی سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب اسی معاملے پر 2 یا 3 بار گئے، ہائی کورٹ میں بھی اسی معاملے پر دوسری بار ہے، لیکن اس میں جج کی تبدیلی والا جو عمران خان صاحب کا مقدمہ تھا نا، وہ نہیں سنا گیا. یہ جو چاہتے تھے عمران خان صاحب ریلیف، اب وہ ظاہر ہے دوبارہ جج کی تبدیلی کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کر چیلنج کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی بینچ چینج ہوا، جج صاحبان تبدیل ہوئے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں اس طرح معاملہ نہیں تھا. تو جو یعنی سیشن کورٹ نے، ایڈیشنل سیشن کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا تھا جو سنایا جانا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا محفوظ فیصلہ وہ سنایا گیا، اور سپریم کورٹ میں ایک ہی مقدمہ تو شاخانہ کا. رسیدیں پوچھی جائیں تو رسیدیں نہیں ہیں، وکیل بہت ہیں. یعنی وہ جو صادق اور امین قرار دیے گئے تھے ان کے پاس وکیل بہت ہیں، رسید ایک بھی نہیں ہے. وہ جو نواز شریف صاحب کو کہتے تھے، بلکہ وہ جو ہارٹ ٹاک میں عمران خان صاحب کا BBC میں انٹرویو ہوا ہے، اس سے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے بھی تو یہی کچھ کیا جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کو اسی طرح فوج کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ مل کر نااہل کروایا تھا. تو خان صاحب کہتے ہیں جی آپ یہ موازنہ نہ کریں، آپ میرا اور نواز شریف کا اخلاقی طور پر موازنہ آپ کر ہی نہیں سکتے. میرے اوپر تو 200 مقدمات ہیں اور ان میں 2 کرپشن کے ہیں، اور نواز شریف کے اوپر تو سارے کے سارے کرپشن کے مقدمات تھے. یعنی جج عمران خان صاحب خود ہیں، اپنے مقدمات کے بھی جج خود ہیں، نواز شریف صاحب کے مقدمات کے بھی جج خود ہیں. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا، اس پہ کہا گیا عمران خان صاحب کو کہ یہ آپ کی منافقت، ہپوکریسی ہے. آپ کس طرح کے ہپوکریٹ آدمی ہیں کہ جی اپنے لیے کرائٹیریا آپ کے اور ہیں اور اپنے مخالفین کے لیے اور ہیں. تو پھر یہ اب عمران خان صاحب جو ہے ان کے پاس وہ جو نواز شریف صاحب کو کہتے تھے کہ رسیداں کڈو، اب اپنی رسیدوں کا ٹائم آ رہا ہے تو خان صاحب کہتے جی مجھ سے رسیدیں مانگنے کا کوئی پابندی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، مجھے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اور میں کسی کو رسیدیں دینے کا پابند نہیں ہوں. میں کوئی غلام ہوں کہ میں عدالتوں کے سامنے جواب دوں. وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے کسی سسٹم کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتے خان. اسی وجہ سے پھر جب اریسٹ وارنٹ لے کر پولیس پہنچتی ہے تو وہ 14 اور 15 مارچ کو ادھم مچاتے ہیں، وہاں پر ایک میدان جنگ بنا لیتے ہیں اپنا زمان پارک، اور لاہور پورا کا پورا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لوگوں کی طرف سے نوگو ایریا بنا ہوتا ہے پولیس کے لیے. جیل روڈ پر پولیس کو مار رہے ہوتے ہیں، کینٹونمنٹ کے اندر سے جتھے لے کر باہر آ جاتے ہیں، جیل روڈ پر دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں. مطلب ایک ایسا سین جو کبھی شاید کراچی میں جب الطاف حسین سیاست کیا کرتے تھے تو وہی انہوں نے ہی ایسا کیا ہوگا، اور کسی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹی نے ایسا نہیں کیا. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تلاشی وہ اپنی نہیں دے رہے، اور تلاشی دینے کے بجائے ایک ہی مقدمہ 3 عدالتوں میں جا کر، ایک تو عدالت ہوتی ہے جو جہاں ان کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے،
باقی ان عدالتوں کے خلاف بڑی کورٹوں میں چلے جاتے ہیں. مطلب وکیلوں کی فوج کھڑی کی عمران خان صاحب نے. وہ یعنی وہ ایک وکیل درخواست بناتا ہے، وہ آگے پاس کرتا ہے، وہ آگے پاس کرتا ہے، وہ آگے پاس کرتا ہے، تو یوں منٹوں میں جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ تک چلی جاتی ہے. اور وہاں پہ ابھی تک منتظر بیٹھے ہوئے تو ہیں، ابھی کچھ دن باقی ہیں ان کے بھی، 1 سوا مہینہ. تو اچھا، ایک طرف تو یہ ریلیف تھوڑا سا عمران خان صاحب کو ملا ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن میں ایک اور معاملہ عمران خان صاحب کا چل رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے. انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، ایک نوٹس بھیجا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ ختم معطل کی جا سکتی ہے، ختم کی جا سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی انتخابات نہیں لڑ پائے گی. جب الیکشن رجسٹریشن نہیں ہوگی، نشان الاٹ نہیں ہوگا، تو پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ بن جائے گا انتخابات لڑنا. اس کے لیے آج بلایا گیا تھا الیکشن کمیشن میں، عمران خان صاحب کو پیش نہیں ہوئے. اب یہ معاملہ 8 اگست کو چلا گیا، یعنی 3 روز کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کو طلب کیا جائے گا. اگر انٹرا پارٹی الیکشن کا بندوبست تب تک ہو گیا خان صاحب سے، تو ہو سکتا ہے کوئی 1 آدھ روز میں کوئی ایسا جگاڑ لگا کر پہنچ جائیں کہ جناب یہ ہم نے الیکشن کروا لیے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ نہ کروا سکیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے سامنے گزارش رکھی ہے کہ مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ پہلے ہمارے ہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی. عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹی جگاڑ لگا جا کرتی تھی اس طرح کا کوئی جگاڑ عمران خان صاحب لگا سکے. کیونکہ خان صاحب کے پاس جو ہے وہ میٹنگ کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں ہیں، لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں. اور یہاں پر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یہاں پر ہو گئی ہے بارش. میں جہاں کھڑا ہوں پہاڑوں میں، تو میں آہستہ آہستہ کر کے، اگر بارش تیز ہو جائے گی تو میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا برآمدے میں، لیکن ابھی میرا خیال ہے اتنی صورتحال ہے کہ میں جو باقی بات میری رہتی ہے وہ میں آپ سے کر پاؤں. تو خان صاحب کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا جو ایک ڈھونگ ہوتا ہے، جو پیپلز پارٹی رچاتی ہے، جو مسلم لیگ نون رچاتی ہے، وہ ڈھونگ کر سکے. تو وہ ڈھونگ کرنے کے لیے چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جی ایک پراپر ایک میٹنگ چاہیے ہوتی ہے. اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جنرل کونسل کہتے ہیں. تو جنرل کونسل جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جنرل کونسل میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، یہ اپنا فیصلہ دیا جاتا ہے قرارداد کے ذریعے یا کسی اور شکل میں کہ جی ہم بلاول بھٹو زرداری پر، آصف زرداری پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، ان کی قیادت پر. یا پھر کوئی مسلم لیگ نون ہوتی ہے تو جناب نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار، اور شہباز شریف ہمارے صدر. تو اس طرح کا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈھونگ رچاتی ہیں. لیکن اس کے لیے ایک بڑا سا ہال چاہیے ہوتا ہے، اس میں اپنا جو ورکرز کنونشن کہہ لیں یا جنرل کونسل کا اجلاس کہہ لیں، تو اس اجلاس میں لوگ جو ہے ان کی شرکت ضروری ہوتی ہے. اب خان صاحب وہ نہیں کر پا رہے. اب ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے یہ ورچوئل کوئی ایک اجلاس بلا کر اس میں کچھ لوگوں کو شامل کر کے، جس طرح آج کل میٹنگیں کر رہے ہیں، تو کوئی اس طرح کا الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ پوری کرے، لیکن نظر نہیں آ رہا. تو ایک یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ والی سائڈ سے نااہل کیا جائے اور عمران خان انتخابات سے باہر ہو جائے. اور دوسرا اب یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کی پارٹی کی رجسٹریشن، پابندی نہیں، رجسٹریشن منسوخ ہو جائے. جی آپ نے انتخابات کروائے نہیں اپنے انٹرا پارٹی انتخابات، تو لہٰذا آپ ایک آئینی تقاضا جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکے، تو آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن میں نہیں حصہ لے سکتی. اس طرح کر کے عام انتخابات سے پہلے خان صاحب اور بلے کو دونوں کو باہر کیا جائے. نااہلی سے تو صرف عمران خان باہر ہوتے ہیں نا، تو اس طریقے سے بلا بھی باہر ہو جائے گا اور عمران خان بھی باہر ہو جائیں گے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے. اس کے پیچھے میرے پاس ریزن سیدھی سی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ مفرور ہیں یا کچھ گرفتار ہیں، جو مفرور ہیں، ان کے خلاف کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں. علی امین گنڈا پور کے گھر پر چھاپا پڑا ہے. جو گرفتار ہیں، شہریار آفریدی صاحب رہا کر دیے گئے، اور رہائی کے بعد دوبارہ شہریار آفریدی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر پائیں گے. اور ظاہر ہر پارٹی نے اپنا ایک آئین
ایک ہوتا ہے منشور، ایک ہوتا ہے پارٹی کانسٹیٹیوشن آئین، وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہوتا ہے. جو پارٹی کی جو ہوتی ہے نا الیکشن کیسے ہوں گے، پارٹی کا سربراہ کون ہوگا، پارٹی کب کب انتخابات کروائے گی، وہ اس میں ہوتا ہے. اور اس کے مطابق اگر کوئی پارٹی ساری یہ ریکوائرمنٹس پوری کرتی ہے تو وہ اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ہر سال رینیو ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر وہ رجسٹریشن منسوخ ہو جاتی ہے. کئی پارٹیوں کی ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے پرویز مشرف کی جو اپنا تھی اے پی ایم ایل، یہی تھا نا اس کا نام، آل پاکستان مسلم لیگ، تو وہ اس کو انہوں نے کر دیا، منسوخ کر دیا. اور ان کا نشان عقاب تھا، تو وہ نشان جو ہے وہ اب آئی پی پی جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ اس نشان پر الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں. تو اس طرح خان صاحب کو ادھر سے اگر بچ گئے ہیں تو ادھر سے سوچا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو لڑنا لگ سکتا ہے. اور پھر گرفتاریاں مزید تیز ہو رہی ہیں، مزید پی ٹی آئی کے لوگ جو اپنا محفوظ سے اب تک ان کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ نگران حکومت آنے کے سے پہلے نہیں لیکن فوراً بعد یہ جو سلسلہ تھا وہ بہت تیز ہو جائے گا. بارش تو خیر اب رک گئی ہے، ہلکی پھلکی بارش اس نے مجھے ڈسٹرب کیا. یہاں پہ پورا ڈھاک نظر آ رہا ہے کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ، ایک وہ ہے برآمدہ سا، اور پیچھے اب بادل آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھٹ رہے ہیں یا ہٹ رہے ہیں اور بارش کم ہو گئی ہے. تو جو صورتحال تھی وہ عمران خان صاحب کے متعلق وہ یہی تھی. ایک دن 3 مقدمات، ایک ریلیف ملا ہے اور ایک اور آ گیا ان کو نوٹس. اور دوسری چیز یہ آخری بات، فواد چودھری نے جو الیکشن کمیشن کی توہین کی تھی اس میں فواد چودھری کی جو معافی تھی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی ہے. اس میں فواد چودھری نے یہ الزام لگایا تھا کہ جی میں نے نہیں کچھ کہا، مجھے عمران خان نے کہا، میں نے وہ کہا. اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا کہ وہ معاملہ بھی عمران خان صاحب کے لیے مزید سنگین ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.